बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका नसार। नाज़रीन, सबसे बड़ा मुअम्मा ये बना हुआ है कि इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया है उसका मतन से एग्जैक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अग्री करती है या नहीं करती। हुकूमत का कुछ और मौकफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी बहुत सारे मौकफ है, और उन बहुत सारे मौकफ में सबसे पहले इस ट्वीट के हवाले से ये कहा गया कि इसका सियासी पहलू था, इसका कोई फौजी पहलू नहीं था, उसको ना देखें, सियासी पहलू की तरफ देखें। उसके बाद मामला तब्दील होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार ये कहा जाता है, मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से ये कहा जाता है कि इस ट्वीट के अंदर जो ट्वीट किया गया बेसिकली वो किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को इस बात का पता नहीं था। सोशल मीडिया टीम ने बाहर से कर दी, अमेरिका से हैंडल होती है, तो सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो उनकी है। बहरहाल इसको चेक किया जाएगा। फिर ज़ैन कुरैशी साहब आते हैं, वो कहते हैं हर चीज का पता होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को, और जाहिर सी बात है उनके हैंडल से ट्वीट किया गया है एक्स पर, तो इसका मतलब है उनको पता ही होगा। नॉट जस्ट दैट, उसी अगले दिन यानी कल इंतजार पंजौता साहब आते हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात करके आते हैं। मुलाकात करने के बाद कहते हैं कि सोशल मीडिया टीम को शाबाशी दी गई है, उनको इनकरेज किया गया है इमरान खान साहब की तरफ से। और अब एक और स्टेटमेंट इस ट्वीट के हवाले से आ जाती है। साबिक सदर आरिफ अलवी अब क्या कहते हैं इस ट्वीट के हवाले से, कुछ जस्टिफिकेशन देते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर किसी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का कहा जाए। सुने, कौन सी आइडियोलॉजी जो आपने अपने जहन में बना ली है उस आइडियोलॉजी के गद्दार हो। क्या इमरान खान ने कहा है? इमरान खान ने तो ये कहा है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो। क्या उसने गद्दारी की? कोई डायलॉग मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं आएगी जब तक बात नहीं करोगे। ये क्या जिद है कि ना दरगुजर कर पाते हो और कहते हो कि माफी मांग लो। माफी ना मांगने की तरफ तो बड़े वाज़ेह तौर पर इशारा है, लेकिन माफी की डिमांड बार बार आ रही है। बहरहाल हमीदुर रहमान कमीशन के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गुजरी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत गुजरी, और इस बीच में डिक्टेटरशिप गुजरी, पीटीआई की हुकूमत गुजरी। ये रिपोर्ट तो पुरानी है, किसी ने भी शाया करने की कोशिश नहीं की है। यही बात उस्मा बुखारी साहिबा फरमा रही है कि ये हमीदुर रहमान कमीशन आज का नहीं है, उसकी रिपोर्ट आज की नहीं है, और रिपोर्ट जो हमीदुर रहमान की है वो तो एक तरफ, अब तो कमीशन बनना चाहिए इमरान खान साहब पे। क्यों बनना चाहिए, उन्हीं की जबानी सुन लो। कमीशन तो जो है वो इस बात पे बनना चाहिए अब कि इमरान खान ये अब क्यों कर रहा है। हमीदुर रहमान कमीशन आज का तो नहीं है ना, वो रिपोर्ट तो पहले से मौजूद है। ये मुल्क दुश्मनी इमरान खान क्यों कर रहा है? ये जो इनकलाब है ना, इनका सिंपल इनकलाब का फॉर्मूला ये है कि इमरान खान को गोद ले लिया जाए और उसको एनआरओ दे दिया जाए, फिर सब ठीक हो जाए। अच्छा, एक तरफ अब ये गोद ले लिया जाए एनआरओ वाली बात, ये बड़े अरसे से कह रही है पीएमएलएनबी के पीटीआई एनआरओ मांग रही है। अब वो एनआरओ मांग रही है या नहीं मांग रही, यानी अभी इस टाइम पर पार्लियामेंट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एनआरओ मांग रही है या नहीं मांग रही, उस पर हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन चाहे ओन करें या ना करें ट्वीट, आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको सुनाऊंगी, और वो जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है बड़े वाज़ेह तौर पर कि अब तहकीकात तो होंगी, और वो बात वाकई में ठीक है कि तहकीकात तो हो रही है। एफआईए इस टाइम पर तहकीकात कर रहे हैं इस ट्वीट के हवाले से कि उसके जो कंटेंट्स हैं, बिलखुसूस उस तकरीबन 3 मिनट से ज्यादा जो एक वीडियो है उसके एंड के चंद सेकंड, तकरीबन 20-30 सेकंड हैं, जिसके अंदर कंटेंट को एक नया ट्विस्ट, एक अलग ट्विस्ट मिलता है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, उनकी क्या स्टेटमेंट सामने आई है, वो भी सुने। अगर ये इसको ऑन कर रहे हैं तो फिर देखिए तहकीकात का तो सामना करना पड़ेगा। नहीं भी ऑन करते, तहकीकात होंगी, उसका आईपी एड्रेस लिया जाएगा, देखा जाएगा। मैं ये समझता हूं कि एक तो बाहर आने की इसलिए हमें कोई नजर नहीं आती पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो केसेस हैं ये नहीं हो सकता कि 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर कोई स्कॉट फ्री चला जाए। ये नहीं हो सकता कि आपके साइफर के केस में आपने खुलेआम वो साइफर लहराया और कहा ये है वो कागज जो अमेरिका से आया है। इररिफ्यूटेबल एविडेंस के बावजूद मुझे तो इसमें कानूनी तौर पे गुंजाइश नजर नहीं आती कि कोई इनको स्पेस मिल जाए। अब स्पेस मिले ना मिले, मुज़ाकरात तो होने ही है अल्टीमेटली, लेकिन मुज़ाकरात किससे होने हैं, सवाल ये पैदा होता है। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक बार फिर मुज़ाकरात की बात की, लेकिन 2 स्टेक होल्डर की बात भी कर ली। उनकी नजर में स्टेक होल्डर कौन है, सुने। कोई हल नहीं मुमकिन जब तक आप स्टेक होल्डर्स को टेबल पर ना लाएं। इस वक्त 2 सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक इमरान खान, क्योंकि उसको मैंडेट दिया है अवाम ने, कानून की हुक्मरानी कायम करो, इमरान खान को रिहा करो और मैंडेट वापस करो। इमरान खान खड़ा है, वो किसी के साथ कोई डील नहीं करेगा। एक स्टेक होल्डर तो इमरान खान साहब हो गए। अब वो जो दूसरा स्टेक होल्डर है उसी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि दूसरा स्टेक होल्डर क्या हुकूमत को, बाकी सियासी जमातों को बनाएंगे
یا پھر کسی اور کو بنائیں گے, اور اگر کسی اور کو بنائیں گے تو کسی اور تیار بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. بہرحال مصدق ملک صاحب کے حساب سے مذاکرات ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, لیکن لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کے مذاکرات ایک میز پر اور پی ٹی آئی کے مذاکرات دوسرے میز پر ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. سنیں ذرا. سیاست کے لیے تو ڈائیلاگ ہے, آپ بات کریں گے تو مسئلوں کا حل غریب آدمی کی زندگی کا نکلے گا. تو ہم کہتے ہیں بات کریں, وہ کہتے ہیں آپ سے نہیں کریں گے. تو ہم کہتے ہیں کن سے کریں گے, تو کہتے ہیں ان سے کریں گے. ہم کہتے ہیں وہ کون ہے, کہتے ہیں قبر تک جن کا پیچھا کریں گے. یار کیا بات کر رہے ہو, قبر تک ان کا پیچھا کرنا ہے یا ان سے بات کرنی ہے؟ ابھی یہ جو کیمپین چلائی ہے, یہ کیا کیمپین ہے بھائی؟ اس سے پہلے کس نے کہا ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں؟ یہ کیا کیمپین ہے؟ سیاست ہم کس کے ساتھ کریں؟ ایک پارٹی کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ تو سیاست کر رہے ہیں, ہر سیاسی جماعت کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئیں بات کریں, سیاسی بات کریں, سیاسی مقدمہ سامنے رکھیں. اسی میں ایڈ کر دیا گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی نے کہ مذاکرات کے لیے چند شرائط ہیں. وہ چند شرائط کیا ہیں وہ بھی سنیں. اگر وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہیں, اگر وہ اپنے ماضی کی غلطیوں کا جو ہے اس سے معافی مانگتی ہیں اور پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے, تو ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں. آج بھی ہمارے پاس فورم موجود ہے پارلیمنٹ, تو لہٰذا پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں. اگر یہ 2-3 جو اگر تھے, اب یہ اگر پورے کرے گی یا نہیں کرے گی پی ٹی آئی, ایس آئی سی, تمام جماعتیں جو کہ اس ٹائم پر احتجاج کرنے کے پورے موڈ میں ہیں, جو قومی سطح کے اوپر احتجاج کرنا چاہ رہی ہیں, وہ مذاکرات کے لیے کیوں بیٹھیں گی؟ کیا وہ اس سچویشن کو لیوریج کے طور پر نہیں استعمال کریں گی؟ اسی حوالے سے بات کرنا شروع کریں گے, اور اس کے بعد آبویسلی بجٹ آنے والا ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس ٹائم پر موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر افنان اللہ صاحب. بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ نے جوائن کیا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سربراہ سنی اتحاد کونسل, جن کی چھتری تلے اس ٹائم پر ساری پاکستان تحریک انصاف جمع ہے. صاحبزادہ صاحب آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں. ایک تو یہ ٹویٹ والا معاملہ, اس کے اندر کنفیوژن پی ٹی آئی میں تو ہے, لیکن سنی اتحاد کونسل اس معاملے پر کدھر کھڑی ہے؟ ابھی بھی آپ اس ٹویٹ کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ایز سربراہ سنی اتحاد کونسل؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ جو ٹویٹ کا معاملہ ہے, دیکھیں ٹویٹ کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ آپ حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کو اسٹڈی کریں. میں پرسوں, آج سے 1 روز پہلے, یعنی عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کر کے آیا. انہوں نے کیٹیگرائز کر کے اس بات کو کلیئر کیا. اولاً تو ایک بات آپ یہ سمجھ لیں, یہ جو وفاقی وزیر اطلاعات وہ کوئی انویسٹیگیشنیں کرنے کے موڈ میں ہیں اور آئی پی ایڈریس اور سالہ فلانا فلانا, عمران خان صاحب کے پاس نہ انٹرنیٹ ہے, نہ ٹیلی فون ہے, نہ موبائل ہے, نہ کچھ چیز ہے, نہ ہی وہ کوئی پوسٹ وہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں, نہ وہ تحریر کر سکتے ہیں. سو دیٹ از بین ویری کلیئر کہ اٹ از ناٹ بین ریکارڈڈ اور اپلوڈڈ بائی عمران خان صاحب. دوسری بات, عمران خان صاحب کا یہ نقطہ نظر تھا کہ جو ٹویٹ ہوا ہے اس کے اندر بیسک پرپز یہ ہے کہ جو جنرل یاہیا کا کردار ہے اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے جو مندرجات ہیں وہ لوگوں کو پڑھنے چاہیے, وہ پبلک کرنی چاہیے. اور انہوں نے کیٹیگرائز کر کے یہ بات کہی, میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں اور میں حلف دے سکتا ہوں اس پر, کہ نہ اس سے مراد ادارے کو ملائن کرنا تھا اور نہ ہی یہ ٹویٹ بحیثیت مجموعی پاکستان کی فوج کے خلاف ہے. سو دیٹ از دس از اے ویری انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ آپ نے جو کہی ہے. جہاں تک مجھے صرف 30 سیکنڈ دیں. جہاں تک تعلق ہے جو پنجاب کی وزیر اطلاعات صاحبہ موصوفہ فرما رہی تھیں, میں ان سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ جو ہے اس کو پبلک کیا جائے تاکہ پاکستان توڑنے والے بے نقاب ہو سکیں. اور پھر 1 اسٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے انہوں نے اپنے اسٹیٹ, اور یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, انہوں نے یہ کہا کہ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان توڑنے والے جرنیلوں کو پاکستان کے جھنڈے میں ان کے کفن کو لپیٹ کر ان کو دفن کیا جاتا ہے. خواجہ آصف صاحب نے 48 سے لے کے 71, 84 کارگل تک کہا کہ اس ملک نے فوج کا بیڑا غرق کیا, یہ فنڈز ہڑپ کر گئی, اس نے ملک توڑ دیا. کیا وہ بیانات ملک کو جوڑنے کے لیے تھے یا وہ مقصد ہے اصلاحی بیانات تھے یا وہ کسی مذہبی اصلاحی اجتماع سے میاں نواز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب خطاب کر رہے تھے؟ ہم نے تو کسی کو 48, 65, 71, 84 کارگل کا ذمہ دار قرار نہیں دیا. ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ اس میں شکست ہوئی ہے. ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے جرنیلوں کو جنہوں نے ملک توڑ دیا ہے ان کو آپ پاکستان کے جھنڈے میں کفن ان کے لپیٹ کے تو آپ ان کو قبروں میں ڈالتے ہیں. تو وہ موصوفہ ذرا میاں صاحب کو اس بیان کی بھی وضاحت کر دیتی ہے. اور یہ والا سوال صاحبزادہ صاحب میں سینیٹر صاحب سے کروں گی. عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی اپوزیشن میں کوئی ہوتا ہے اور حکومت میں کوئی ہوتا ہے تو موقف میں بڑا 180 ڈگری کا ڈفرنس ہوتا ہے, لیکن آپ نے فرمایا کہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر کہا کہ بحیثیت مجموعی
کسی طریقے سے فوج کو اوور آل نہیں ٹارگٹ کیا گیا. بحیثیت مجموعی تو سمجھ آ گیا, لیکن بحیثیت شخصیت سی او ایس کو کیا ٹارگٹ کرنے کی اس ٹویٹ میں کوشش کی گئی؟ عمران خان صاحب کا اس حوالے سے کوئی موقف تھا؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں انہوں نے تو ایک اسٹریٹ اوے مطالبہ کیا کہ اب حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھیں, اس رپورٹ کے اندر کون ریسپانسبل ہے. وہ جو ویڈیو ہے دیکھیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی, کون سی ویڈیو جی؟ جو ویڈیو ٹویٹ کی گئی ہے اس کے کچھ اینڈ کے کچھ سیکنڈز ہیں, 20-30 سیکنڈ کے قریب, جس میں بڑے جنرل یحییٰ کو اس ٹائم پہ ایک شخصیت کو ٹارگٹ کیا گیا. اس کا مطلب یہ آبویسلی اٹ واز اے فالٹ آف اے سسٹم. وہ اسٹیٹ کے ذمہ دار ہے, صرف وہ ذمہ دار ہے. ڈر لگتا ہے تو میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں جنرل یحییٰ ذمہ دار ہے, جنرل مشرف ذمہ دار تھا, جنرل ضیاء الحق ذمہ دار ہے, جنرل باجوہ ذمہ دار ہے. باقی ڈرتے رہے, ہم نہ کہیں, میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور ابھی بتا دیں کہ اس کلپ کے اندر اینڈنگ کا کیا پرپز تھا؟ کوئی اس پہ عمران خان صاحب نے بات کی؟ نہیں, میرا خیال یہ ہے جو میرے اس کے پوری گفتگو سے, چونکہ 35 منٹ کی ملاقات تھی, 15 منٹ کے بعد ہی ہمیں اس کمرے سے نکال دیا گیا اور وہ پولیس کے اہلکار کمرے میں آ گئے. عمران خان صاحب کو اس ویڈیو کے کمپلیٹ کانٹینٹ سے آگاہی نہیں ہے, یہ میری فیلنگ ہے. اور لیکن انہوں نے اپنی چیز کلیئر کر دی کہ اٹ واز ناٹ اگینسٹ فوج یا ادارے کے خلاف نہیں تھا, یہ ایک فرد واحد کا کردار جو حمود الرحمان, جسٹس حمود الرحمان نے متعین کیا تھا جنرل یحییٰ کا, اس کو پڑھنا چاہیے, یہ ان کا مطلب تھا. ہسٹری پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں, کیٹیگرائز کر کے, اور وہاں کی ریکارڈ, وہاں کی ساری گفتگو تو ریکارڈڈ ہے نا, بگڈ ہے, ان کے پاس ہے, وہ نکال لیں خان نے کیا کہا وہاں پہ ہم سے ملاقات میں. یہ والی ڈیمانڈ تو آپ کی آن ایئر چلی گئی ہے, لیکن ایک بات ہے, ہسٹری کو پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ٹویسٹ دینا, یہ ٹویسٹ دینے کی بات صاحبزادہ صاحب کر رہے ہیں سین صاحب, وہ بات درست ہے کہ آج وہ اپوزیشن میں ہے تو وہ کچھ ایسے موقف لے رہے ہیں جو کہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرے. کل کو آپ تھے جب اپوزیشن میں, تو اس ٹائم پہ آپ لوگ ایسے کام کیا کرتے تھے. مریم صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ کی مجھے وہ چلانا بھی نہیں پڑا, سوٹ میں نے رکھا ہوا تھا, لیکن وہ مجھے چلانا بھی نہیں پڑا, صاحبزادہ صاحب نے اس کی طرف ریفر کر دیا ہے. ناؤ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ایس آئی سی یا پی ٹی آئی اپوزیشن میں یا پی ایم ایل این اپوزیشن میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک بنیادی فرق ہے. بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ جب حکومت میں تھے تو یہ کہتے تھے کہ جنرل ایوب خان والا پاکستان سب سے اچھا پاکستان ہے. آپ ان کے ایک نہیں 1000 بیانات نکال کے دیکھ سکتی ہیں, آپ ان کے باقی سارے لیڈروں کے بھی. اس وقت کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی انہوں نے خوشامد کرنی تھی تو جنرل ایوب کرتے تھے. اب اپوزیشن میں آ گئے تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نکال کے جنرل یحییٰ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. بھائی ہمارا ہمیشہ سے اسٹینڈ ہے, آج بھی ہمارا یہ اسٹینڈ ہے کہ جو کچھ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے وہ کوئی ملک, مطلب آپ مجھے بتا دیں کون زی ہوش آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ملک میں یہ حرکتیں ہوتی رہیں اور یہ ٹھیک ہو رہا تھا؟ کوئی بھی نہیں, کوئی کہہ ہی نہیں سکتا جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ رپورٹ پبلش ہوئی ہے پرویز مشرف کے زمانے میں. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سب سے پاکستان میں پبلش ہو چکی ہے. اس کا کوئی پنڈورا باکس ہے نہیں, یہ زبردستی ایک پنڈورا باکس بنا کے کھولا جا رہا ہے. انہوں نے بیسکلی کیا یہ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے پہلے یہ بیان دیا ہے کہ ہم چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے اس کے خلاف, اس کو میں چھوڑوں گا نہیں, اس کا میں پیچھا کروں گا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھ دیا کہ جی وہ بھی فرد واحد تھا اور وہ اپنی ضد اور انا پہ اڑا ہوا تھا. یہ اس کو لنک کر رہے ہیں, بیسکلی ایک سیاست کھیلی جا رہی ہے اس معاملے کے اوپر. آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے اسٹیٹمنٹس بیسکلی اس چیز کو جسٹیفائی کر رہی ہیں کہ ان کا اصل میں پرپز کیا ہے, وہ لنک کر رہی ہے نا. وہ یہ بیسکلی دیکھیں, نیریٹو دیکھیں کیا ہے. نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہے, ملک ٹوٹنے والا ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے میں بتا رہا ہوں, اور ملک جو ہے اس کے بڑے برے حالات ہو گئے ہیں. اور اب اس نیریٹو کو آپ نے چلانا ہے, اس کو بیچنا ہے نا آپ نے. اس میں سے آپ ایک چیز نکال کے, اب وہ ایک چیز انہوں نے نکالی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اور اس کو یحییٰ خان کے ساتھ لنک کر دیا. حالانکہ ایکچولی اگر آپ آج بھی دیکھیں, یحییٰ خان کا قصور تھا, میں اس کو بالکل نہیں کہہ رہا, ایوب خان کا اس سے زیادہ قصور تھا ایکچولی. تو بنیاد دیکھیں, ایڈمرل شریف حمود الرحمان کمیشن میں یہ بتاتے ہیں جب وہ پیش ہوئے کہ جس دن مارشل لا 1998 میں لگا تھا آپ نے بنگلہ دیش کی بنیاد رکھ دی تھی. میک سینس. اچھا, ایک طرف حمود الرحمان کمیشن, دوسری طرف اب جو ہے آپ مذاکرات کی بات کریں, وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ تحریک چلانے کو تیار ہیں, جس کا حصہ صاحبزادہ صاحب بھی ہیں اور بہت ساری جماعتیں ہیں جس کے اندر محمود اچکزئی صاحب اور باقی جماعتوں سے بھی گفتگو کر رہے ہیں, انکلوڈنگ مولانا صاحب جن سے آپ بھی بات کر رہے ہیں غالباً بیک ڈور میں. بات ہو رہی ہے ویسے, کنفرم کر دیجیے. ہمارے تو بڑی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ہمارے ان کے ہمیشہ کمیونیکیشن چینل چلتے ہیں. کہاں تک پہنچی بات یہ بتا دیں, پھر میں سوال کمپلیٹ. نہیں, بات چیت چل رہی ہے بس.
کوئی کسی سبسٹینشیل پوائنٹ پہ نہیں؟ ہماری ان کے ساتھ ہم بڑی ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. مان گئے وہ ویسے؟ وہ ابھی پی ٹی آئی کی طرف آفیشلی کچھ نہیں ہے, آفیشلی کچھ بھی نہیں. ان آفیشلی مان گئے؟ نہیں, ان آفیشلی بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مان گئے, لیکن ہماری ظاہر کوشش ہے ان کو منانے کی. کوشش کہاں تک؟ مطلب آپ پرسنٹیج میں بتا دیں, آپ 50% مانے ہوئے لگ رہے ہیں, 70% مانے ہوئے لگ رہے ہیں, بات سن رہے ہیں اور بات کو پسند کر رہے ہیں. میں 50-50 نہیں کہوں گا, میرا خیال ہے کہ اپ ہل ٹاسک ہے. اچھا, مطلب ابھی ماننے کی ٹاسک ہے. اچھا, لیکن مذاکرات بار بار حکومت کہہ رہی ہے مذاکرات کریں, پھر کہتے ہیں معافی مانگے. مذاکرات کر لیں لیکن کوئی ٹیم تو بنا دیں, کوئی ٹیم تشکیل کر دیں جن سے وہ بات کریں. پھر آپ کہیں گے کہ جی ہم نے تو بولا تھا, لیکن لپ سروس تو نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے نا, آپ پارلیمنٹ سے مذاکرات کریں. نہیں, آپ اپوزیشن بھی ہے, حکومت بھی, دونوں بیٹھے ہوئے وہاں پہ. آج تک سینیٹر صاحب میری گزارش سن لیں. ایک بات, آج تک جتنے مذاکرات ہوئے نا اس کے لیے باقاعدہ طور پر ٹیمیں بنتی رہی ہیں, جس کے اندر ریاض صادق صاحب بھی رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب بھی رہے ہیں. میری گزارش سن لیں. بات یہ ہے کہ ہم نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ والی بات کی ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, مگر تالی ایک ہاتھ سے تو بج نہیں سکتی, تالی تو 2 ہاتھوں سے بجے گی. تو یہ جب تک انہوں نے ٹیم بنانی ہے, وہ دوسرا ہاتھ ہماری ٹیم یہ امپائر کی انگلی کے چکر میں. اچھا, صاحبزادہ صاحب سے پوچھتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے ٹیم بنانی, ہماری ٹیم تیار ہے, جب بولیں گے ہم تیار. ہم نے تو دیکھیں پرائم منسٹر نے فلور آف دا پارلیمنٹ کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ بھی تقریر میں کہا کہ 2 سال سے کم جن کی سزا ہے ان کو معاف کرنے آپ لوگ نا اسی چیز پہ ٹرکھا رہے ہیں, ٹرک کی بتی ہے کہ ہم نے تو کہہ دیا, ہم نے تو کہہ دیا. نہیں ہوتا نا, ٹیم تو بنائیں. نہیں, بات آپ مجھے ٹاک شو میں بلائیں, میں نہ ہوں, آپ کیا کر سکتی ہیں؟ بول ہی سکتی ہوں, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. میں تو باقاعدہ ٹیم کے طور پہ بیٹھی ہوئی ہوں نا. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, ٹیم ہی نہیں بنائی, پارلیمنٹ میں بات کرنی. ہماری ٹیم ریڈی ہے, یہ ان کی طرف سے. کون سے لوگ ہیں ریڈی ہے؟ چلیں, یہ دس از آپ کی ٹیم مذاکرات کے لیے ریڈی ہے. کابینہ کے لوگ ہیں, کابینہ کے جو سینئر لوگ ہیں وہ اس کے ممبر ہیں. کون سے سینئر لوگ؟ کچھ نام لے لینا. نہیں, میں نام, اگر ٹیم ریڈی ہے تو نام ہوں گے. ٹیم ریڈی میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹیم بنی ہوئی نہیں ہے, لیکن مجھے پتا ہے مذاکرات. یہ تو پرائم منسٹر ان کو کہے گا 4-6 بندوں کو جاؤ مذاکرات کرو, کرنے چلے جائیں. میری ٹیم آپ کو کال کرے کہ آپ میرے پروگرام میں آ جائے اور آپ کو نہ دن بتائیں, نہ تاریخ بتائیں, نہ ٹائم بتائیں, آپ کیسے آئیں گے؟ اور تب میں آپ کو, ان کو تو دن اور تاریخ اور سب کچھ معلوم ہے, ہمارا پتہ ہے ہم کہاں ہیں. تو آپ کو بھی پتہ ہے ہم کہاں ہیں. نہیں, بات دیکھیں, آپ نے ایگزامپل دیا, ذرا ایگزامپل کو منطقی انجام تک پہنچاؤں نا. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اگر یہ سیریس ہے تو ہم سیریس ہیں نیگوشیشن میں. اگر ہم نہیں ہوں گے تو میڈیا کو, سارے پاکستان کو نظر آ جائے گا نا, یہ ٹیم بنا کے آگے ہم سے بات کریں. دیکھیں بات وہ ٹیم بنائے پہلے, یہ صرف اس چیز پہ ہی آ جائیں کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں کہ جب یہ الیکشن والا معاملہ تھا تو مذاکرات ہوئے تھے نا, کتنے لمبے ہوئے تھے. کوئی ایسی نئی چیز تو ہے نہیں جو آج تک ہوئی نہ ہوئی. 2 منٹ کا کام صاحب ٹیم بنانا. مذاکرات تو کرنے ہیں آپ نے, لیکن آج ڈاکٹر عارف الوی نے بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ دی ہے. کہتے ہیں 2 بیسکلی ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ایک عمران خان صاحب ہے, یعنی پاکستان تحریک انصاف یا SIC. اب دوسرا اسٹیک ہولڈر کون ہے صاحبزادہ صاحب؟ اچھا, میں آپ کو ایک چیز پہلے ایڈریس کر دوں جی. یہ جو ابھی کہا گیا کہ ہم جنرل ایوب کے بارے میں کہتے تھے اور ان کو بڑا آئیڈیلائز کرتے تھے, تو اسی ملک کے اندر کچھ لوگ ہیں جو جنرل ضیاء الحق کو اپنا والد کہتے تھے اور جنرل ضیاء الحق کو اپنا سیاسی استاد کہتے تھے, اور جنرل ضیاء الحق اور جنرل جیلانی کی گود میں پرورش پا کے وہ سیاست کے اندر آئے تھے. تو اگر اس سائڈ پہ آنا تو ہم اس طریقے سے بھی آ سکتے ہیں. دوسری بات جو امپائر کی انگلی والی بات ہے, امپائر کی انگلی تو نہیں, خیر امپائر کی دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں اس مرتبہ موجودہ رولنگ پارٹی نے اپنی جیب میں رکھی ہوئی تھی. جو دل کرتا تھا وہی انگلی نکال کے باہر یہ اپنی مرضی کا رزلٹ لے لیتے تھے. ہم نے آفر کی ہے, ہم آج بھی آفر کر رہے ہیں, ہم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس آفر کی ہے کہ اوپر اللہ رب العزت کی اسماء ہے, قرآن پاک کی آیات ہیں, سامنے قائد اعظم کی تصویر ہے, ڈائس کے اوپر قرآن رکھتے ہیں اور وہاں پر ہر آدمی قرآن کے اوپر آ کے حلف دے کہ فارم 45 پہ کون جیتا ہے, فارم 47 پہ کون جیتا ہے. ان کا کوئی ایک بندہ حلف دینے کے, آپ دیکھ لیں اسلام آباد کے 3 حلقوں کے اندر مسلم لیگ نون کے MNAs کا موقف یہ آیا کہ ہمارے پاس فارم 45 ہی نہیں ہے, ہمیں الیکشن کمیشن نے دیا ہی نہیں ہے فارم 45, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اقتدار میں آئے ہیں, یہ ان کو حکومت مل گئی ہے. رہ گئی بات مذاکرات کی اب سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ جس دن وزیر داخلہ قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ہمیں مذاکرات کی آفر کر رہے تھے, اس دن فیصل آباد کے اندر ہمارے سٹنگ MNA چنگیز کاکڑ, ہمارے MPA شیخ شاہد جمیل, حسن نیازی اور شیخ شاہد, یہ تمام MPAs کو وہاں پہ گرفتار کیا جا رہا تھا. کچھ کو کر لیا گیا تھا, کچھ کے گھروں پہ پولیس کھڑی تھی. یہ مذاکرات پتہ کس طرح کرنا چاہتے ہیں, ایک وزیر اٹھے,
وہ آن دا فلور آف دا ہاؤس نیشنل اسمبلی میں کہتے جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, دیٹس اٹ, کلوز. ایک سینٹ کے ایوان کے اوپر اٹھے, وہاں پہ کہے جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, دیٹس اٹ, کلوز. مذاکرات کا ان سے پوچھے 9 مئی کا معاملہ سیٹل کرنے کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس, پہلے حکومت سے یہ پوچھے نا 9 مئی کا. اور یہ جو عطا تارڑ صاحب فرما رہے تھے سائفر از اے شٹ کیس, اوپن کیس, فلانا کیس, یہ سائفر کی ہیئرنگ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کے پروسیکیوٹر نے لاسٹ ہیئرنگ کے اندر 2 رکنی بینچ کے آگے ایڈمٹ کیا ہے کہ شفاف ٹرائل نہیں ہوا. آپ کیس واپس ریمانڈ کر دیں. اچھا دوسری میں چھوٹا سا ایک نقطہ, یہ عطا تارڑ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ سائفر لہرایا تھا, وہ تو مریم نواز صاحبہ کہتی تھی سائفر ہے ہی نہیں, وہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا تھا. سائفر کے اوپر تو آفیشیل موقف پی ایم ایل این کا یہ تھا کہ سائفر ہے ہی نہیں, اور انہوں نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے ڈرامہ کیا. وہ ان سے کہیں پہلے اپنی پارٹی کا ایک موقف تو کر لیں کہ سائفر ہے یا سائفر نہیں ہے, ہمیں وہ بتا دیں کیا موقف ہے, ہم اس کے اکارڈنگلی رسپونڈ کر دیں. آپ چھوڑے انہیں, آپ مانتے ہیں سائفر تھا؟ میں کہتا ہوں سائفر تھا, جو لہرایا گیا وہ سائفر تھا. نہیں, دیٹ واز ناٹ دا سائفر جی. تو پھر خان صاحب نے یہ کیوں بولا کہ یہ جو میں لہرا رہا ہوں یہ سائفر آیا؟ انہوں نے کاغذ لہرایا جی, کاغذ کے اندر سائفر نہیں تھا. وہ انہوں نے وہاں پر کاغذ سائفر والا نہیں لہرایا تھا. یہ عدالت کے اندر پورا آرگو ہو چکا ہے, 3 ماہ سے یہی آرگو ہو رہا ہے وہاں پر. یہ بھی اور بتا وہاں پہ دیجیے گا پروسیکیوٹر یہ ثابت کرنے میں بھی ناکام ہو گیا کہ وہ سائفر تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہیں پتا, وہ شاید کاغذ کا ٹکڑا ہی تھا. ٹھیک, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ کیسے مذاکرات, آپ میڈیا کے لوگ ہیں سمجھتے ہیں, یہ کیسے مذاکرات چاہتے ہیں اسے چھوڑے, آپ کیسے اور کس سے مذاکرات چاہتے ہیں وہ بتا دیں. حکومت 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کے حوالہ سے, فارم 45, 47 کے حوالہ سے, اپنے آقاؤں سے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے گو ہیڈ لے کے مینڈیٹ کے ساتھ آ کے بیٹھ کے مذاکرات کرے. ہم ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے. نہیں, لیکن یہ 9 مئی کے اوپر بات ہی نہیں کر سکتے. 9 مئی کے اوپر کیسے بات کریں گے؟ یہ ڈیمانڈ آپ نے سنی ہے سین صاحب؟ جی, 9 مئی کے اوپر مینڈیٹ ہے آپ کا؟ دیکھیں ہمارا مینڈیٹ ہے, ہم جو عدالتوں کے اندر میٹر, میری گزارش سن لیں, یہ جو مینڈیٹ کر رہے ہیں نا, یہ جو 6 سال پہلے ہائیبریڈ کا بیج لگا کے گئے ہیں نا عمران, ان کے لیڈر, اس کے پھل اب پوری قوم کاٹ رہی ہے. یہ مینڈیٹ میں آپ کو آر ٹی ایس سب پوری قوم کاٹ رہی ہے. 45, 47 کا فرق کی تکلیف ہو رہی ہے. آر ٹی ایس, میری گزارش دیکھیں, گزارش سن لیں, آر ٹی ایس جو بٹھایا تھا وہ کیا تھا, اور وہ اس کا یہ جو دھاندلیوں کا جو بانی ہے الیکشن ریزلٹ, یہ تو 2018 کا الیکشن ہے. 53 ایسی سیٹیں تھیں جہاں پہ وکٹری مارجن جو تھا وہ کم تھا اور ریجیکٹڈ ووٹ سے. وہ 53 کی 53 سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی تھی. لیکن اس کے اوپر میری گزارش سن لیں, اس کے اوپر ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے کبھی انہوں نے شرمندگی تو دور کی بات, کبھی کوئی ایک لفظ نہیں کہا. اور یہ پختونخوا میں دھاندلیاں کرتے رہے. انہوں نے آر او کے سر پہ بندوقیں رکھ کے اپنا رزلٹ لیا ہے. ان کے اپنے لوگ بولتے ہیں, مگر یہ آپ دیکھیں ٹی وی پہ آگے بھاشن دینے کے لیے کتنا زبردست ہے. بات یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی غلطی مانیں کہ آپ آر ٹی ایس مذاکرات پہ نا. اور دوسری بات یہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل ضیاء جو ہے اس کو کہا, وہ بھائی اول تو یہ آپ نکال کے بتائیں کہاں کہا, مجھے دکھا دیں کہیں پہ کہا. آپ کے لوگ جنرل باجوہ کو اپنا باپ ضرور کہتے تھے, اور اس کی ریکارڈنگ موجود ہے سارے پاکستان کے سامنے. تو یہ والی کہانیاں نہ سنائیں. اور جنرل باجوہ تو ایک تھے نا, اس کے علاوہ کون سا جنرل نہیں ہے جس کا عمران خان نے جس کے ساتھ نہ ہوا. مجھے بریک کی طرف جانا ہے, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, بس مجھے بتا دیجیے گا. میں ایک چیز کو ایڈریس کر دوں, ایک چیز کو ایڈریس کر دوں. وہ والا پھل ہے نا, وہ جو مطلب ظاہر ہے آپ نے جو غلط بویا ہے پھر وہ سارے ہی کاٹیں گے نا. ٹھیک ہے, وہ تو صاحب مجھے بریک کی طرف جانے دیجیے گا, میں بریک کے بعد واپس آتی ہوں, اس کے بعد پھر آپ کا جواب لے لیتے ہیں. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, ایک تو میں نے جواب لینا ہے صاحبزادہ صاحب کا, لیکن اس سے پہلے میں ذرا دونوں جماعتیں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں, ایس آئی سی اینڈ پی ایم ایل این, جن کی صوبوں کے اندر بھی حکومتیں ہیں, پنجاب میں پی ایم ایل این کی, ایس آئی سی کی, یا پاکستان تحریک انصاف کی, پی ٹی آئی کی جو ہے کے پی کے میں. اب مسئلہ ایک اور آن کھڑا ہوا ہے کہ اس ٹائم پر بجٹ قریب ہے اور ہم سیاسی ٹگ آف وار میں لگے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں یہ معلوم کہ اس ٹائم پر 24 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی. اس 24 کروڑ آبادی کے اندر سے 6 کروڑ آبادی وہ ہے جو کہ سطح غربت سے باقاعدہ طور پر آفیشلی نیچے ہے, لیکن کہا یہ جاتا ہے تقریباً آدھی آبادی اس طرح کی لائف سٹائل گزار رہی ہے جس کو شدید غربت کہا جا سکتا ہے. 6 کروڑ لوگ ہی ایسے ہیں جو کہ کمپلیٹلی الٹریٹ ہیں پاکستان کے اندر. پاپولیشن جو پاکستان کی ورلڈ ہیلتھ
آرگنائزیشن کے اندر رینکنگ ہے وہ 190 میں سے 122ویں نمبر پر پاکستان بیٹھا ہوا ہے ہیلتھ سیکٹر اور فیسلٹیز میں. ناٹ جسٹ دیٹ, پاکستان کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ اس کا بجٹ جتنا مرضی ہو جائے ہمیں قرضہ لینا ہی لینا پڑے گا. بنگلہ دیش کی آبادی کسی زمانے میں جس ٹائم پر ہم پاکستان بنا تھا اس ٹائم پر زیادہ تھی اور پاکستان کی کم تھی, اور ہم اتنی تیزی سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں کہ اس ٹائم پر 1300 پاکستانیوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے. صرف یہ نہیں, ایک ایوریج ہاؤس ہولڈ کے اندر 6.5 تقریباً 7 افراد ایک گھر کے اندر ہیں, اور پر کیپٹا انکم سالانہ $1588 ہے. $1588 بنتے ہیں تقریباً 4.5 لاکھ روپے سالانہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر 36,778 پر ماہ ہم روپے کماتے ہیں. منیمم ویج پاکستان کے اندر جو کم سے کم تنخواہ ہے وہ 32,000 ہے. وہ 32,000 کون دیتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ پاکستان کے اندر ہیلتھ سیکٹر کا کیا حال ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر 6.7 بچے 1000 بچوں میں سے ان کی وفات ہو جاتی ہے. ٹوٹل پاپولیشن کا ایک بڑا حصہ ہے جو کہ اس ٹائم پر میل نرشڈ ہے. 40% بچے ایسے ہیں جو کہ ہائٹ جو ان کی ایکچوئل اپنے بی ایم آئی کے حساب سے ہائٹ ہونی چاہیے اس تک نہیں پہنچ سکتے, ان کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے. 18% ایسے بچے ہیں جن کو غذائی قلت ہوتی ہے, اور 29% تقریباً 30% ایسے بچے ہیں جو کہ انڈر ویٹ ہے, جو کہ اپنے فل پوٹینشیل ویٹ ہے اس تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں. اور آؤٹ آف اسکول بچے, ایجوکیشن کا یہ حال ہے کہ 2.62 کروڑ بچے ایسے ہیں جو کہ اسکولوں سے باہر ہیں. اور پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن کا حال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. ووکیشنل انسٹیٹیوٹس بھی صرف 905 ہیں کہ کوئی اسکل ہی سکھا دیں. اب یہ جماعتیں اپنے اپنے صوبوں کے اندر کیا کر رہی ہیں؟ صاحبزادہ صاحب پہلے آپ اپنا جواب دے دیجئے, اس کے بعد مسئلے کے اوپر بھی آئیے کہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے, کو مل کر ہم لوگوں نے اس کا بھی حل نکالنا ہے کہ سیاست ہی کھیلتے رہنا ہے. اچھا دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ جو کہا گیا کہ خود دھاندلی کا بانی یا موجد یہ عمران خان صاحب ہیں, وہ ایک بڑا مشہور زمانہ کیس ہے اصغر خان کیس. سپریم کورٹ کے اندر جو رپورٹ جمع ہوئی تھی ذرا اس میں پڑھ لیں کہ آئی ایس آئی کے حوالہ سے بھی جو ان کا یہ پولیٹیکل ونگ تھا اس کے حوالہ سے, اور پھر وہاں پر کس کس کو پیسے دے کے کیسے کیسے لایا گیا, اور اس کے اوپر بیانات ان کے جو آج حکومت میں حلیف ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, ان کے ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں پیسے اور دھاندلی کی ابتدا پی ایم ایل این نے کی تھی چھانگا مانگا سے. ہمیں تاریخی حقائق کو بھولنا نہیں چاہیے, انہیں مسخ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات, 4 سال تو چلو ہمارے کھاتے ڈال دیے, 88 سے لے کے تو یہ 2018 تک جو پاکستان ترقی کر گیا, پاکستان دنیا کے ٹاپ 5 اکنامک پاورز میں پہنچ گیا, پاکستان G20 کا حصہ بن گیا, پاکستان دنیا میں قرض دینے والے ممالک میں شامل ہو گیا, پاکستان میں دودھ شہر کی نہریں بہہ اٹھیں. یہ جو بھاشن 88 سے لے کے 18 تک دیا گیا ہے, کیا وہاں پر پاکستان اس جگہ پہ کھڑا تھا اور عمران خان نے آ کے اسے ڈیفالٹ بھی کر دیا, قرضے بھی لینے اس نے شروع کر دیے, ملک کی اکانومی بھی اس نے تباہ کر دی. 88 سے لے کے آپ سال نکال لیں, 12 اور 18 تقریباً 30 سال بنتے ہیں. 30 سال میں سے آپ مشرف کا ٹائم نکال دیں, 22-24 سال تو یہی ہیں جو بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے 22-24 سال میں ڈلیور کیا کیا جو آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب 4 سال میں یہ ہو گیا. مشرف کا دور بھی ہمارا تھا. میں نے آپ کی گفتگو میں میری بات سنیں بہن, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں ان کی پوری گفتگو میں جملہ نہیں بولا. یہ جو طریقہ کار ہے نا, اور یار چل کے پہلے اخلاقیات سیکھ, چل گفتگو کرنے کا طریقہ سیکھ, آرام سے بات کریں, چل بندے کے ساتھ گفتگو کیسے کی جاتی ہے, پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئے. اتنا شعور نہیں ہے تم اس وقت کے بولی جا رہے, میں نے تمہاری ہر بات سنی ہے. آپ تو پیسے پکڑتے ہیں, امریکہ سے پیسے پکڑے ہیں آپ نے, میں نے تمہارے پیسے پکڑے ہیں آپ نے, فورن ایڈ پکڑی ہے کہ نہیں پکڑی, فورن ایڈ لیے کہ نہیں, 2012 میں فورن ایڈ کھائی تھی کہ نہیں کھائی, منگا میں تم نے امریکہ سے مال کھاتے ہو, اس کے بعد کہتے ہو کیا کہتے ہیں کہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ نہیں ہے. آپ تمیزی کیا ہے, اس کو آپ جونیئر لوگ بلا کے بٹھا رہے ہیں, تمیزی نہیں ہے ان کو. تمہارا نواز اجمل قصاب کو ذمہ دار کہتا رہا یا نہیں کہتا رہا, ادھر بیٹھے بول رہا نا, کہتا رہا یا نہیں کہتا رہا, فورن فنڈ کھاتے رہے ہو, کہتا رہا یا نہیں کہتا کھائی ہے نا فورن فنڈ, ہوتے ہیں بات کرنے کے. فورن فنڈ کھائی ہے کہ نہیں, آپ کو میرے سے زیادہ ٹائم ملا, میں نے
آپ کی بات کے اندر کوئی ایک جملہ نہیں بولا. میری گفتگو میں بولنا شروع ہو گیا. آپ بھی ایک گلاس پانی پیجیے صاحبزادہ صاحب یا سینیٹر صاحب, آپ بھی ایک گلاس پانی پیجیے. میں عوامی مسئلوں پہ بات کر رہی ہوں صاحبزادہ صاحب. آپ دیکھیں میں نے 88 سے 18 کی ہماری حکومت ہے کیا؟ چلیں لیٹس اسٹاپ. نہیں آپ مجھے بتائیں 88 سے 18 ہماری حکومت ہے. I understand what you're saying. پرویز مشرف کا دور ہمارا کھاتے میں. Let us stop this. میں عوامی مسائل کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں اور آپ لوگ یہاں پروو کر رہے ہیں کہ سیاست کے علاوہ ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. صاحبزادہ صاحب لیٹس گو ٹوورڈز پاکستان کی عوام کے مسائل. اچھا دیکھیں, جہاں تک عوامی مسائل کا تعلق ہے نا, میں اس کے اوپر آپ کی بات کلیئر کروں. یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی اور میں اسے بحثیت مجموعی مانتا ہوں کہ ہم لوگ کبھی پالیسی میکنگ کی طرف گئے نہیں. مثلا آج پاکستان جس غذائی بحران سے اور جس یہ ماحولیاتی تغیر اور تبدل کی کیفیت سے دوچار ہے, یونائٹڈ نیشنز کے 2000 کے ملینیم گولز کی ایک رپورٹ آئی تھی. ان ملینیم گولز میں 2022, 23, 24 میں فیس آنے والے جو چیلنجز ہیں, اور پاکستان دنیا کے 5 بدترین ممالک میں شامل ہوگا جہاں پر غذائی بحران ہوگا. ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم نے آج تک ان رپورٹس کو, ان کے اوپر تھنک ٹینکس نہیں بنائے, کسی چیز کے اوپر ہم نے توجہ نہیں دی. اگر ہم نے آبادی کو کنٹرول کرنے کا مسئلہ تھا تو میرا خیال ہے ہم نے اس کا حل یہ نکالا ہماری وزارتوں نے کہ ہم نے ٹی وی کے اوپر ایڈ دے کے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی کہ 2 بچے 2 ہی اچھے, وہ ایڈ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر چل جائے اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری پوری ہوگی. ہماری کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کی, اور میں اس میں سب کو شامل کر رہا ہوں, اس حوالے سے ہم پاکستان میں جو آبادی کا بحران آ رہا ہے ہم اس کے اوپر کوئی پراپر پالیسی ترتیب ہی نہیں دے سکے. موسٹلی جو عوامی مسائل ہیں, میں نے آپ کو اب دیکھیے, ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے کچھ ایریاز ایسا ہیں جہاں پر جو ٹمپریچر ہے اس وقت فیصلہ آباد میں 48, 49 پہ کھڑا ہے. آپ کے سندھ کے اندر 52, 53 کراس کر گیا, پچھلے دنوں 55 پہ تھا. اب اس کے حوالے سے ہماری کسی حکومت نے کوئی پالیسی اس طرح نہیں بنائی. عمران خان صاحب نے ایک بلین ٹری وہ پروجیکٹ لگایا تھا, وہ پروجیکٹ بھی بعد میں اس کے بعد جو حکومت آئی یا جو بھی معاملات ہوئے, ہم ایک دوسرے پر اصل میں کسی کی اچھی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر کوئی ایک اچھا پروگرام لے کے آ گیا تو ہمیں اپریشیٹ کر دینا چاہیے. یہ ایشو ہے کہ اگر وہ پالیسیز جو اچھی ہوں کسی بھی حکومت کی, پی ایم ایل این کی, پیپلز پارٹی کی, پی ٹی آئی کی, اگر ان کا تسلسل چلتا رہے تو شاید ہمارے مسئلے سالو ہو جائے, لیکن نہیں ہوتا. سو سینیٹر صاحب, باقی ایشوز پہ آپ اکٹھے بیٹھے نہ بیٹھے, سیاست پہ جتنے مرضی اختلافات ہوں, ان ایشوز کے اوپر اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں, پاسبلٹی ہے. دیکھیں ہم تو ہمیشہ سے سمجھتے ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم بات چیت کے اندر یقین رکھتے ہیں. ہم نے چارٹر ڈیموکریسی کیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے, ہم نے 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کے ساتھ لے کے آئے ہیں. ہم اکراس پارٹی لائن جا کے کام کرنا ہمیں آتا ہے, اور لیکن یہ ہمارے اینڈ کے اوپر تو یہ والے مسائل ہیں نہیں نا کہ اس سے نہیں ملنا, اس سے نہیں ملنا, اس سے نہیں بات کرنی, اس سے نہیں کرنی. ہم تو تیار ہیں بات چیت کر کے ملک کے اندر معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے. پالیسی سازی جو کرنی پڑے گی وہ فیڈرل گورنمنٹ شاید ایک انٹرمیڈیری بنے اور سارے صوبوں کو اکٹھا بیٹھنا ہوگا نا, اس کے اندر پی ٹی آئی وڈ بی این امپورٹنٹ پارٹ, ان کو اگنور نہیں کر سکتے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ڈیوالوشن کے بعد یہ سارا معاملہ اب صوبے کے پاس ہی ہے, تو اس کے اندر ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ اپنی ڈائریکٹو دے گی, لیکن کام تو صوبے نہیں کرنا ہوتا ہے. لیکن اچھی بات یہی ہے کہ اگر بات چیت سے معاملات کو چلایا جائے اور افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کیا جائے, بجائے اس کے جو الٹے سیدھے جو یہ کبھی کبھی شروع ہو جاتے ہیں معاملات, وہ آپ دھمکیاں دیں یا اس طرح کریں, اس طرح تو ظاہر ہے پھر کوئی بھی آپ کی بات نہیں سنے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملات بات چیت سے حل کرنے چاہیے, معاملات بات چیت سے حل کرنے چاہیے. لیکن صاحبزادہ صاحب, آپ کے پاس کوئی حل ہے کے پی کے پاس, کیونکہ کے پی کے تو اپنا بجٹ ویسے بھی دے چکا ہے نا, اینڈ ہمیں پتہ ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ وہ کیک کا چھوٹا سا حصہ ملتا ہے ہمیشہ ان 2 سیکٹرز کو, باقی چلا جاتا ہے ڈیولپمنٹ فنڈز کے اندر. وہ ڈیولپمنٹ فنڈز جس سے ایم پی ایز کے واہ ہوتی ہے, جہاں تختیاں لگ سکتی ہیں, جہاں باقاعدہ طور پر تعریفیں ہوتی ہیں, یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی سائیڈ پر اسکول کی بلڈنگ بنانے, ہاسپٹل کی بلڈنگ بنانے تک تو ٹھیک ہے, لیکن 1300 پاکستانیوں کے لیے ایک ڈاکٹر, یہ الارمنگ ہے. صاحبزادہ صاحب, کے پی کے گورنمنٹ کیا کرے گی؟ ہاں جی دیکھیں, میری چند دن پہلے الامین گنڈاپور صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, وہ اس کے اوپر انہوں نے ایک اسپیشل ٹیم ٹاسک کی ہوئی ہے جو نئی ہیلتھ پالیسی کے حوالے سے ورکنگ کر رہی ہے. دیکھیں ہمیں ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ 2 جو سیکٹرز ہیں ہمارے, اگر ہم ہیلتھ کو اور ہم ایجوکیشن کو اگر ہم ایمفسائز کر لیں اور اس کو فوکس کر لیں, اور اس کے اوپر جو ہماری پالیسی ہونی چاہیے وہ اس قسم کی نہیں ہونی چاہیے کہ آج ایک گورنمنٹ ہے تو دوسری گورنمنٹ آنے کے بعد اس کو بالکل ریورس کر دے یا اس کو سٹاپ کر دے. ہمیں اس معاملے کے اندر لانگ ٹرم جانا پڑے گا. دیکھیے ہمارے ہاں بیسیکلی ایجوکیشن سیکٹر کو اس کے اندر جب سے پرائیویٹ سیکٹر انوالو
ایوالو ہوا ہے ہمارے ایجوکیشن نظام تعلیم کے اندر. ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم مکمل لیپس کر گیا ہوا ہے. آپ ہمارے پرائیویٹ سیکٹرز کا نصاب تعلیم اٹھا کر دیکھیں, آپ ایون تمام چیزیں چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ برٹن کی ہیں, برطانیہ کی ہیں, اور یہ مقصد ہے ایک ایکسیپٹڈ ریالٹی ہے. آپ جا کے وہاں پر چیک کریں, شام 4 بجے کے بعد نہ پرائیویٹ ٹیوشن کا کانسیپٹ ہے, نہ ایون کلاسز کا کانسیپٹ ہے. یہاں پر گورنمنٹ سیکٹر, پہلے پرائیویٹ سیکٹر نے شروع کیا, اس کے بعد گورنمنٹ سیکٹر نے شروع کر دیا. کیا ہم نے اب لیٹ نائٹ تک ہماری کلاسز جو ہیں وہ 8-9 تک جاتی ہیں. آپ دیکھیں سوچنے کی بات ہے, 8-9 تک آپ جائیں گے, آپ کا بچہ 11 بجے تک گھر پہنچے گا, 11 بجے پہنچے گا, وہ 11:30-12 بجے کھانا کھائے گا. وہ 12 بجے کھانا کھائے گا, جب وہ کھانے کے فوراً بعد سوئے گا تو اس کی ہیلتھ افیکٹ کرے گی. اسی لیے ہمارے ہاں جو ایوریج ایج ہے وہ 50 سے نیچے آ گئی. اور دوسری سائڈ کے اوپر اب ہمارا جو چیزیں صبح جلدی, یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, صرف نصاب تعلیم ایجوکیشن کا نظام نہیں ہے, بلڈنگ اس کا نظام نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو ہمیں ٹارگٹ کرنا پڑے گا جی, اور اس کے اوپر تھنک ٹینکس وفاق کی سطح پہ, صوبوں کی سطح پر بنانے پڑیں گے. دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ بڑی ایک وائبرنٹ چیف منسٹر ہیں, اور انہوں نے 100 دنوں کے اندر وہ کام کر دیے جو بہت سارے لوگ 5 سال میں نہیں کر سکے. تو چاہے اس کے اندر آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ معاملات ہوں, ہیلتھ آن ویلز ہوں, ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ جو نئے ہم نے پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیے, ان کو آلریڈی لوگوں کو ٹریٹ کر دیا گیا. دور دراز پنجاب کے علاقوں کے, پھر رورل ہیلتھ کلینک جتنے ہیں وہ سارے ریویمپ ہو رہے ہیں. پاپولیشن کے حساب سے پنجاب سب سے بڑا ہے, اتنا بڑا پاپولیشن نہیں, لیکن پرفارمنس تو آپ کو اس طرح نظر آتی ہے نا کہ آپ نے ایکچولی کتنے لوگوں کو ٹریٹ کیا. بجٹ تو سب کے پاس سگنیفیکنٹ آتا ہے نا این ایف سی کے مطابق. بات یہ کہ آپ کی مینجمنٹ کیسی ہے, تو اس میں مریم نواز صاحبہ نے ایکسیپشنلی پرفارم کیا, اور وہ آگے بھی اس میں کریں گے. سینیٹر افنان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. صاحبزادہ حامد رضا صاحب, بہت شکریہ. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے اس حوالے سے ٹیکنیکل باتیں بھی کریں گے کہ صوبوں کی طرف تو ہے ساری ذمہ داری, لیکن وفاق کیا کر سکتا ہے, انٹرمیڈیری بن سکتا ہے, کیا کر سکتا ہے. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ہم بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. سیاسی جماعتیں ہر بار مینیفیسٹو بھی دیتی ہیں اور بجٹ ڈبیٹس بھی ہوتی ہیں, لیکن کوئی ڈبیٹ پاپولیشن سینٹرک نہیں ہوتی. یعنی پاکستان کی آبادی کے ہر شخص کو کس طریقے سے بہتری کی طرف لے کر جانا ہے, سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے بڑھ کے بجٹ کی ڈبیٹ نہیں ہوا کرتی, اور یہی سب سے بڑا المیہ بن چکا ہے. میں پہلے بھی آپ کے سامنے سٹیٹسٹکس رکھ چکی ہوں کہ پاکستان کی تقریباً 25 کروڑ آبادی میں سے 6 کروڑ کے قریب لوگ سطح غربت سے نیچے ہیں, اور آن ایوریج لوگ جو ارن کر رہے ہیں, کما رہے ہیں, وہ تقریباً 36,700 روپے پر مہینہ ہے. یعنی ایک ماہ کے اندر اتنا کما رہے ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. ڈاکٹر صاحب, بجٹ میں سر ڈیٹ کتنا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا ہے, بیلنس آف پیمنٹس کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ہو گئی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی. ایک عام آدمی کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے ہیلتھ کیسی ہے, ایجوکیشن کیسا ہے, گروتھ کتنی ہوگی, پبلک سیکٹر کے اندر کتنی انویسٹمنٹ ہوگی, اور الٹیمیٹلی جو شاید ہماری عوام بھی نہیں سمجھتی اور ہمارے حکمران بھی نہیں سمجھتے, وہ یہ کہ اتنی ساری پاپولیشن کو اتنے سے ایریا کے اندر مینج کرنا کتنا مشکل ہوگا. ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان وہ ملک ہے جس کے اندر سب سے کم فارسٹ ہیں, اس لیے کیونکہ ہماری آبادی اتنے بے ڈھنگے طریقے سے گرو کرتی چلی جا رہی ہے. اس طرف دھیان جاتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کسی بھی حکومت کا؟ دیکھیے انیکا, پہلی بات تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ بیانیاں تو ضرور بنا سکتی ہے, بیانیاں چلا بھی سکتی ہے, لیکن 18ویں ترمیم کو پاس کیے ہوئے آج وہ 2010 میں پاس ہوئی, تو 14 سال گزر چکے ہیں. یہ ساری چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا, چاہے وہ تعلیم ہو یا وہ صحت ہو, وہ صوبوں کو دیا جا چکا ہے. تو یہ وفاق کے بجٹ میں آپ کو نہیں ملے گا. وہ اسلام آباد کے حوالے سے ضرور مل سکتا ہے, لیکن یہ ساری منسٹری جو ہیں یہ ڈیوالو ہو چکی ہیں, تو یہ آپ کو صوبوں کے جو بجٹ ہیں اس کے اندر یہ چیز ضرور نظر آئے. وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ڈاکٹر صاحب, اکراس دا بورڈ پولیٹیکل پارٹیز الٹیمیٹلی وہی ہیں جو صوبوں کے اندر بھی ہیں. بالکل, آپ ان سے ضرور سوال اٹھائیے کہ جو صوبوں کا بجٹ ہے اس میں آپ وسائل کا جو مختص کرنا ہے اس حوالے سے کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے. وفاقی بجٹ میں یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ ڈیوالو. دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اختیار جو ہے وہ صوبوں کو دے دیا گیا ہے اور ذمہ داری جو ہے وہ ساری وفاق پہ پڑی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو وفاق کا بجٹ آتا ہے اس میں اس سال آپ کو بتایا جائے گا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کوئی 16 ٹریلین روپے کے
टैक्सेस और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू इकट्ठे करें जी। अब 16 ट्रिलियन तो आ गया विफाकी खजाने में, वहां से 6 से 7 ट्रिलियन उन्होंने कानून और आइन के तहत, वो 18वीं अमेंडमेंट के तहत, जो नेशनल फाइनेंस अवार्ड के तहत, वो सूबों में बांट देना है, और 10,000 अरब जो है वो सूद भी चला जाएगा, तो विफाक खाली हो जाती है। अभी पेंशन भी देनी है, कोई 900 अरब की, दिफा का खर्चा कोई 2,000 अरब का आएगा, कोई 1,400 अरब की ग्रांट्स हैं, कोई 1,000 अरब की सब्सिडीज हैं, और विफाक की जेब ऑलरेडी खाली। तो यहाँ सारा इख्तियार हमने सूबों को दे दिया, वो बैठे बैठे अपने हाथ हिलाए बगैर उनको 6,000 अरब विफाक दे देती है 18वीं तरमीम के तहत, और काम उनको कोई भी नहीं करना, जिम्मेदारी सारी की सारी जो है वो विफाकी हुकूमत की है। तो जो बुनियादी नुक्ता है वो मेरा ख्याल ये है कि जो बजट विफाक बनाएगी नेशनल फाइनेंस अवार्ड के होते हुए, वो एक हवाई बजट आपको नजर आएगा। तो उसमें बहुत सारी हवाई फिगर्स होंगी। वो जो कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ क्वांटिटी, तो ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है अनिका। अच्छा, तो अगर मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है डॉक्टर साहब, और क्योंकि आप डेवोल्यूशन की बात भी कर रहे हैं, ये पॉइंट हम ऑलरेडी पॉलिटिशियंस के सामने भी रख चुके हैं कि नेशनल असेंबली में पीटीआई बैठी है, पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, तो ऑब्वियसली यही वो जमातें हैं जो कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर हुक्मरानी भी कर रही हैं, हुक्मरान सीएम भी उनके ही हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर पॉसिबिलिटी भी नहीं है डॉक्टर साहब, विल भी नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी आबादी जो कि कंटिन्यूसली बढ़ रही है, इसका क्या करना है? आर वी गोइंग टू बी अ नेशन जो कि अनपढ़ लोगों का होगा? क्योंकि इस वक्त भी तकरीबन 6 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं। देखिए, जो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी का लफ्ज या इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है गुर्बत की, उसमें तो 40 से 50% पाकिस्तान की आबादी जो है इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के तहत आती है, यानी कि आधी आबादी जो है वो आप समझिए कि शराय गुर्बत से कहीं नीचे रह रही है। आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, आप अंदाजा कीजिए कि जब पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश बन गया ईस्ट पाकिस्तान, उस वक्त बांग्लादेश की आबादी हमसे ज्यादा थी, हम 7-8 करोड़ थे, तो हम पिछले कुछ सालों में उस वक्त से 1970 से और आज के दरमियान आप सोचिए कि अब हम 24-25 करोड़ बन गए, और जिस रफ्तार से ये बढ़ रही है ये अगले चंद ही सालों में कहीं 40 करोड़ पे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे वसाइल का पैदा होना, आप सोचिए कि सबको आटा भी चाहिए, सबने रोटी भी खानी होगी, सबको, आपने जिक्र किया कि हेल्थ की फैसिलिटीज चाहिए, सबको तालीम भी चाहिए होगी, विफाक के पास वसाइल है नहीं, वसाइल सारे सूबों को दे दिए जाते हैं, और सूबे जो हैं वो अपने ओन पे तो किसी किस्म का कोई टैक्स इकट्ठा करने के लिए कामयाब नहीं हो पाते। हमारे यहाँ अगर इंडिया से कंपेयर किया जाए तो वो 15-16% जो जीडीपी का टैक्स रेशियो बन जाती है, उसमें लगभग 6-7% जो है वो सूबे, उनकी स्टेट गवर्नमेंट खुद से इकट्ठा कर रही है। हमारे यहाँ कोई वो 1% भी सूबे जो हैं वो काम नहीं करते, वो टैक्स इकट्ठा नहीं करते। तो आबादी को किस तरह रोकना है, ये कानूनी तौर पे तो सूबों के हाथ में है। सूबे जो हैं वो किसी और मूड में रहते हैं, वो ज्यादातर फोकस होता है तरक्याती बजट के ऊपर, और वो तरक्याती बजट जो है वो उसमें आपको पता है कि एमपीएस का जो उनकी ख्वाहिशात जो हैं, जो उनके प्रोग्राम्स जो हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पुल बनने हैं, जो सड़कें बननी हैं, जो उनके फेवरेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस। यूर एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर साहब। वो लोग जिन्होंने लेजिस्लेशन कर रही होनी चाहिए, जिनको कानून साजी कर रहे होना चाहिए, वो लोग नालियां और पुल बनाने में लगे हैं, तख्तियां लगाने में लगे हैं। यूर एब्सोल्युटली राइट कि हमारी शायद जो सिमत है ना वही गलत है। लेकिन अब पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, उसके हिसाब से जो बजट है, जो तरक्याती बजट है, उसके ऊपर भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना डॉक्टर साहब। सो इज दिस नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न? जो कि मुझे याद है चीफ जस्टिस साकिब निसार होते थे, वो भी पॉपुलेशन के ऊपर बड़ा ज्यादा काम कर रहे थे। ये सारी चीजें अल्टीमेटली कम पड़ जाएंगी, जितना मर्जी हम लोग कोशिश करते रहे, जितना मर्जी हम कर्जा लेते रहे, ये कम पड़ जाएगा अगर हम इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देंगे। डू यू थिंक के सिंगल प्रोंग स्ट्रैटेजी की बजाय अब मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी की तरफ जाना होगा इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए डॉक्टर साहब? देखिए, आई एम एब्सोल्युटली क्लियर इन माय माइंड, ये टैक्सेस का मसला नहीं है। टैक्सेस जो हैं, मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत
ٹیکس کے شکنجے میں، ٹیکس کے ٹریپ میں آلریڈی آیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تقریباً 60-65% جو ہے وہ تو انڈائریکٹ ٹیکس لگتا ہے. تو کوئی بھی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو ٹیکس کے نیٹ میں نہ ہو. اگر آپ کے گھر بجلی کا میٹر نہیں ہے، اگر آپ پیٹرول نہیں خریدتے، اگر آپ کے پاس موبائل فون نہیں ہے، تو پھر شاید آپ ٹیکس کے شکنجے میں نہ ہو. جس کے پاس موبائل فون ہے، جس کے گھر وقت کا میٹر لگا ہے، گیس کا میٹر لگا ہے، جو پیٹرول ڈیزل خریدتا ہے، وہ ٹیکس دے رہا. اور اگر آپ آج سے 10 یا 11 سال کا پرانا بجٹ نکال کے دیکھیے تو اس میں ٹیکس کا حد جو تھا وہ 1500 ارب کا تھا، اور پچھلے سال کا جو ٹیکس کا حد ہے جو پورا ہوتا نظر آ رہا ہے وہ 9400 ارب. اس کا مطلب ٹیکس تو بڑی تیزی سے بڑھا ہے اس ملک میں پچھلے 10-11 سالوں میں. 1500 ارب سے ہم 9,500. ڈاکٹر صاحب کب تک انڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر ہم گزارا کریں گے؟ یہ سارا انڈائریکٹ ٹیکس ہے نا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. ہم کے نزدیک نہیں، یہاں مسئلہ ہے حکومتی اخراجات کا. اسی پیریڈ کے دوران جس دوران ٹیکسز جو ہیں وہ 1500 ارب سے کہیں 9,500 ارب پہ پہنچ گئے ہیں، اسی دوران جو حکومتی اخراجات ہیں وہ 2,500 ارب سے اس سال کہیں وہ 20,000 ارب سے تجاوز کر جائیں گے. تو یہاں مسئلہ حکومتی اخراجات کو کنٹرول کرنا، ان کو کم کرنے کا ہے. اور جو نعرہ لگایا جاتا ہے وہ ٹیکسز کے دور پہ لگایا جاتا ہے، اور یہ نعرہ جو ہے یہ پچھلے آپ سوچیے کہ 25-30 سال اس سے بھی پہلے ایوب خان صاحب بھی ٹیکس بڑھانے کا اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کا جو ہے وہ نعرہ لگایا کرتے تھے. لیکن ٹیکسز کی جو وصولی ہو رہی ہے وہ بڑھ رہی ہے، حکومتی اخراجات اس سے کہیں تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تو فوکس حکومتی اخراجات پہ ہونا چاہیے. رائٹ. الٹیمیٹلی ڈاکٹر صاحب what are the few things جو کہ حکومت کو اس ٹائم پر کرنی چاہیے، صوبائی حکومت انکلوڈیڈ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ انکلوڈیڈ؟ جب یہاں کا بجٹ آ جائے گا تو باقی صوبے بھی دیں گے ایکسپٹ کے پی کے جو کہ آلریڈی اپنا بجٹ پیش کر چکا ہے. آپ کی نظر میں حکومت کو فوری طور پر پبلک ایشوز، ہیلتھ، ایجوکیشن، گروتھ، چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ، پاپولیشن، پانی کی فراہمی، ہاؤسنگ کی فراہمی، ان کے لیے کیا ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ آپ جب تک میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو پازیٹو ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تب تک ساتھ ان چیزوں کو بھی مینج کر لیں؟ نیگا، میں نے وفاقی حکومت کے بجٹ کا حساب تو آپ کے سامنے رکھ دیا، وہ خالی. یہ اتنی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، ان سب کے لیے وسائل کی ضرورت. صوبوں کی طرف کے تحت وسائل صوبائی بجٹ سے نکلنے ہیں، اور صوبے جب تک تیار نہیں ہوں گے اپنے بجٹ میں ان کی جو ایلوکیشن بڑھانے کے لیے، اس وقت تک تو یہ معاملہ نہیں ہوگا. رائٹ. سو انٹل انلیس ساری جماعتوں کی ول نہیں ہوگی تب تک ہم نہ ہی سمجھے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. اسی کے ساتھ ناظرین لمحہ فکری کے لیے بھی ہے، کیونکہ تقریباً ہر ہاؤس ہولڈ کے اندر 6 سے 7 افراد ہیں، اور 6 سے 7 افراد کا ایک ہاؤس ہولڈ ہونا ان اٹ سیلف کتنے بچوں کو پالا جائے گا اس مہنگائی کے دور کے اندر، اسپیشلی کتنے بچوں کو تعلیم دی جا سکے گی. پرپز یہ نہیں ہے کہ آبادی بڑھائی جائے، پرپز یہ ہے کہ اکنامکلی آپ کتنے لوگوں کو سسٹین کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر. ہماری آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہماری اکانومی اسی طریقے سے شرنک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مہنگائی بھی اسی طریقے سے بڑھ رہی ہے، وسائل بھی ویسے یوز ہو رہے ہیں. تو حکمرانوں کو اس طرف بھی ذرا تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. صرف قرضہ لے کر ہر بچے کو تقریباً 2,78,000 کا قرض دار بنا دینا ہی سولوشن نہیں ہے. سود کے اس شکنجے میں جو ہم پھنس گئے ہیں وہ اس لیے بھی پھنس گئے ہیں کیونکہ ہم ایک ہی سمت میں مایوپیا کی طرح جو ہے وہ دیکھی چلے جا رہے ہیں، مایوپک ہو چکے ہیں. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.